वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब भी इस सालिसी में दीगर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं तो सबसे पहले सऊदी अरब के हुकूमत की दानिश का जिक्र करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो है ना वो सऊदी अरब भी काफ़ी तरक्की पजीर ममालिक में जो है ना सब यानी आगे बढ़ रहा है। सऊदी नौजवानों ने ये साबित किया है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं सऊदी अरब के यानी उनको रन करने में उनकी सलाहियत बढ़ी है। ईरान ने जब सऊदी अरब पर हमला कर दिया, सऊदी हुकूमत का रद्द अमल, उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज वी एक्सक्लूसिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत मालूमाती है और बहुत दिलचस्पी है कि आज जो मेहमान हैं मुझे उनसे दोस्ती का भी शर्फ हासिल है, तो मैं चाहता हूं कि उनसे एक अपने दोस्त से आपकी मुलाकात करूं। और जिस सरज़मीन से ये तशरीफ़ लाए हैं वो सरज़मीन बड़ी मुबारक सरज़मीन है और उस सरज़मीन का ज़िक्र आते ही पलकें जो है ना वो आंसुओं से, अश्कों से वज़ू करती हैं। अब सऊदी अरब से ये तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर तलहा अल कश्मीरी। वी न्यूज़ के साथ इनका बड़ा रिश्ता है, उसके लिए बहुत अहम काम करते हैं, बचपन से वहाँ पर है। तो सबसे पहले तो मैं बड़े एहतराम से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपकी बड़ी मेहरबानी। कब से हैं आप सऊदी अरब? मैं हमेशा अपने तारुफ में ये कहता हूँ कि मेरा जो पैदाइश तो पाकिस्तान की है, लेकिन उससे पहले का जो मरहला होता है मैं मदीना से उस वक़्त से हूँ। और रस्मी तौर पर मैं तकरीबन मेरी उम्र 4 साल थी जब मैं मदीना मुनव्वरा यानी वालिदैन के साथ शिफ्ट हुआ और अभी तक उधर ही। तो आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद साहब कंप्यूटर इंजीनियर थे। उस वक़्त जब मेरा ख्याल उस वक़्त सऊदी अरब में बहुत कम कंप्यूटर हुआ करते थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने यानी वो आलिम भी थे और उन्होंने बहुत किताबें लिखी उर्दू और अरबी ज़ुबान में। तो तकरीबन उन्हें 45 साल वहाँ हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर साहब के हवाले से एक और बात भी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया है, उसकी तफसीलात सामने आती रहेंगी। डॉक्टर साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप PhD डॉक्टर हैं ना? जी। तो आपकी PhD अरबी लिसानियात में? जी, अरबी ज़ुबान में है, अरबी अदब में। और मेरा जो मकाला था, रिसाला था, वो था अरबी और उर्दू अदब में तज़किरा कश्मीर। अच्छा, अरबी और उर्दू अदब में तज़किरा कश्मीर, दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें इकट्ठी हो गई। अच्छा, अरबी ज़ुबान अब पाकिस्तान में अब उस तरह नहीं राइज जिस तरह के ज़माने में हुआ करती थी, उसकी क्या वजूहत है? ये ग़ालिबन जनरल ज़ियाउल हक़ ने शुरू किया था इसकी तरवीज अरबी ज़ुबान की। और बल्कि इसके अलावा जो दस्तूर पाकिस्तान है उसमें यानी एक मादा है कि इस अरबी ज़ुबान को पाकिस्तान में फैसिलिटेट किया जाएगा। तो अरबी ज़ुबान से हमारा जो रिश्ता है वो कभी टूट भी नहीं सकता। हमारी जो इबादतें हैं, नमाज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें, हमारे नाम वगैरह सब अरबी ज़ुबान, कुरान मजीद सब अरबी ज़ुबान। सो इसकी वजूहात क्या हैं? पहले तो काफ़ी यानी मदारिस की ज़ुबान रही है, उसमें पढ़ाते रहे हैं, दीनी उलूम इसमें पढ़ते रहे हैं, फिर उसके बाद स्कूलों में भी आई। लेकिन उसके बाद यानी समझ लें कि हुकूमती सतह पर भी इतना इसको यानी नहीं किया गया। और इसका मेरे दानिश में एक नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान के पास अभी तक भी मैं समझता हूँ कि अरबी ज़ुबान में एक ज़ुबान नहीं है जिसमें वो पाकिस्तान की यानी पाकिस्तान के मुतालिक बात की जा सके। पाकिस्तान का जो पैगाम है, देखें अभी भी आप देखें या पाकिस्तान की तारीख़ देखें, हमेशा से पाकिस्तान बहैसियत रियासत एक मुतदिल रियासत रही है। अगर तारीख़ में जाएं तो आपने हमेशा देखा है कि मुस्लिम उम्मा की उन्होंने बात की, फ़लस्तीन के हवाले से देख लें, पाक अरब ताल्लुक़ात के हवाले से देख लें, सऊदी अरब के साथ ताल्लुक़ात के हवाले से देख लें, हमेशा आपने देखा है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है बहुत मुतदिल रहा है, जो सबको कबूल होता है। तो हम वापस अरबी ज़ुबान की तरफ आते हैं कि वो क्यों नहीं है, वो मैं समझता हूँ कि इस पर होना चाहिए ताकि अरबी के हवाले से जो आजकल हमारे ताल्लुक़ात भी हैं वो भी अच्छे तरीके से और दुरुस्त तरीके से पहुँचे। क्योंकि अभी जो ख़बरें या जो कंटेंट पहुँच रहा है वो मगरिब से आ रहा है,
یا پھر انگلش یعنی میڈیا سے آ رہا ہے. اچھا تھوڑا سا مجھے، چونکہ آپ کا کام عربی زبان کے حوالے سے ہے، تھوڑا سا اس زبان کی وسعت کے حوالے سے بات کیجئے کہ کہاں کہاں اس کی جڑیں ہیں، کن کن ممالک میں سمجھی جاتی ہے، کیوں کمیونیکیٹ کرنا عربی زبان میں ضروری ہے؟ دیکھیں 22 عرب ممالک ہیں، 22 جن میں 6 خلیجی ممالک ہیں، تو یہ 400 ملین سے زیادہ لوگ ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ آج کل خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں ہم جی رہے ہیں. آپ کی جو بات ہے آپ اپنی زبان میں کرتے ہیں یا انگلش میں ہمارا جو میڈیا وہ کرتا ہے، تو وہ ترجمہ ہو کر عربی زبان میں جاتا ہے، جو کہ سمجھ لیں کہ آدھی بات پہنچتی ہے آدھی نہیں پہنچتی. جبکہ ہم ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے اور نیوکلیئر پاور ہونے کے ناطے ہماری صرف یعنی اردو اور یعنی انگلش میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا ایک میڈیا ہونا چاہیے عربی زبان کے حوالے سے بھی، کہ ہماری جو باتیں ہیں وہ ڈائریکٹ چاہے وہ عربی قیادات ہیں یا عربی عام لوگ ہیں ان تک پہنچے، جو کہ ابھی تک نہیں ہے. اگر ہیں بھی تو بہت یعنی مائنر سی کوششیں ہیں جو ثمر آور نہیں ہوتی. اچھا یہ آپ نے بڑی درست بات کی، زبان کا رشتہ بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے. آپ دیار غیر میں جائیں اور وہاں پر کوئی شخص آپ کو اپنی زبان بولنے والا مل جائے تو آپ کے لیے سب سے قیمتی شخص وہی ہوتا ہے. تو ابلاغ کے لیے بھی یہ ضروری ہے، محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اچھا پاک سعودی تعلقات پر آپ کا بہت کام رہا، جی 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 اس کی ابتدا سے ذرا ہمیں کچھ اس کی تاریخ بتائیں. جی بالکل. عام طور پر اس کو لوگ شروع کرتے ہیں کہ پاکستان جب بنا تو اس وقت سے ہے، ٹھیک ہے، 1947 سے. لیکن اس کی جڑیں جو ہیں نا 1940 اور 1940 سے پہلے علامہ اقبال کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں. اچھا علامہ اقبال سے بات کرتے ہیں کیوں ان کا کردار ہے پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے. ایک علامہ اسد ہوا کرتے تھے جو شاہ عبدالعزیز کے ساتھ 6 سال انہوں نے گزارے. جب وہ سعودی عرب سے یعنی انہوں نے ہجرت کی تو وہ پاک و ہند میں آئے. تو پاک و ہند میں آ کے وہ بھی ایک یعنی عالم آدمی تھے، انہوں نے دین پڑھا ہوا تھا. تو انہوں نے پھر دوستی کی علامہ اقبال کے ساتھ. اچھا. ان کی دوستی ہوئی علامہ اقبال کے ساتھ. تو یقیناً علامہ اسد نے علامہ اقبال کو سعودی عرب کی باتیں بہت ساری بتائی بھی ہوں گی. اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ جب 1900 یعنی ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب حجاز کو یعنی شاہ عبدالعزیز نے یعنی اپنے زیر انتظام لے کے آئے، اس وقت بہت سارے ایسے یعنی ہندوستان میں ایسے علماء تھے جن کو اعتراض تھا کہ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس وقت بھی علامہ اقبال نے شاہ عبدالعزیز کے حوالے سے اچھی گفتگو کی، یعنی عالمی ذرائع ابلاغ کو اچھی رائے دی اور کہا کہ نہیں مجھے یعنی ان کی جو طریقہ انتظام ہے اور اس پر مکمل بھروسہ ہے اور یہ بالکل درست جگہ پر ہے. اس کے علاوہ علامہ اقبال نے شاہ عبدالعزیز کے حوالے سے فارسی میں یعنی شعر بھی لکھا ہے. اچھا. جو کہ یعنی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور دوسرا یہ آپ کی بھی اس موضوع پہ کوئی کتاب ہے علامہ صاحب کے حوالے؟ جی میں نے علامہ اقبال اور سعودی عرب ایک کتاب لکھی اچھا. ہے. اس میں یہ ساری جو باتیں ہیں کہ علامہ اقبال کا عربی زبان کے حوالے سے کیا تعلق تھا، پھر اس کے بعد سعودی عرب سے کیا تعلق رہا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو سمجھ لیں کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب ہیں سعودی عرب کے جو دینی جو تھے، ان کے بارے میں علامہ اقبال کا بہت اچھے الفاظ ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک میرا خیال ہے سامنے نہیں آئیں. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے بتایا کہ ہمارے تعلقات تو پاکستان بننے سے پہلے کے 1940 کے، اس زمانے کا سعودی عرب اور اس زمانے کا پاکستان بھی آبویسلی مختلف تھا. اب تو سعودی عرب بہت ماڈرن ہو گیا ہوا ہے اور جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہر چیز کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں سعودی عرب میں؟ دیکھیں ایک تو میں ویژن 2030 کی بات کروں گا جو جسے انیشیٹ کیا ہے سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے. تو اس میں انہوں نے ٹوٹلی جو سعودی عرب کی ایک امیج تھی اس کو بدلا. اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایسی اصلاحات لے کے آئے جس کو سعودی عرب جس نے سعودی عرب کو یعنی سمجھ لیں کہ دنیا کے جو ترقی پذیر ممالک میں جو سر فہرست ہیں اس میں سیاست ہو، تعلیم ہو، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں، اس میں آپ یعنی سعودی عرب جہاں
یعنی مغربی ممالک میں پروڈکٹ بن رہے ہیں تو سعودی عرب نے بھی اپنا ایک بنایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں LLM علام کے نام سے، اس کے اوپر بہت یعنی کام ہو رہا ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو ہے نا وہ سعودی عرب بھی کافی یعنی ترقی پذیر ممالک میں جو ہے نا وہ سب یعنی آگے بڑھ رہا ہے. اچھا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں ہر چیز اب ایپ پر اویلیبل ہے. جی پاکستان میں نہیں ہے ابھی، لیکن وہاں پہ آپ نے پلاٹ خریدنے سے لے کے کوک خریدنے تک سب کچھ ایپ پہ ہے. یہ دیکھیں پاکستان میں بھی ابھی آنا شروع ہو چکی ہیں، کچھ آپ سے نادرہ وغیرہ نے کی ہیں، لیکن سعودی عرب نے تو اس پر یعنی بہت آگے چلا گیا نا. ہر چیزیں اب مثال کے طور پر آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایک ایپ کے اندر ہیں. توکلنا ایک ایپ ہے، ٹھیک ہے. اس میں جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں صحت کے حوالے سے ہیں، یعنی اس میں اس کی بھی ایک ایپ ہے. اگر آپ اس حوالے سے بات کریں کہ آپ نے ڈونیشن کرنی ہے تو پورا ایک نیٹ ورک سعودی عرب نے اپنے انڈر ایک ایپ کے ذریعے باندھا ہوا کہ آپ بیٹھے بیٹھے چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، آپ 1 ریال سے لے کر ملین ریال تک وہ ایک ایپ کے ذریعے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سمجھ لیں کہ زندگی کا جو ہر شعبہ ہے اس کے لیے ایپس بنائی گئی ہیں، اور جو رش اور ازدحام آپ سمجھتے ہیں کہ آفسوں میں ہوتے تھے وہ اب نہیں رہے. لوگ ایون پاسپورٹس، اپنے شناختی کارڈز جو بھی سعودی عرب کے ہیں وہ سارے ایپ کے ذریعے ہو رہے ہیں. تو یعنی ایک بہت بڑی ایک ٹرانسفارمیشن ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی ساری چیزیں منگا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، حج جی مسلمانوں کے لیے بڑا اہم مذہبی فریضہ ہے، اور کبھی 30 لاکھ کبھی 40 لاکھ حجاج کرام ساری دنیا سے، ان کا انتظام و انصرام کوئی سہل بات نہیں. لیکن ہم ہر دفعہ سنتے ہیں کہ ان کا انتظام و انصرام پہلے سے بہتر رہا. بالکل. اس دفعہ کے حج کے حوالے سے بھی ہم بڑی بہتر باتیں سن رہے ہیں. تھوڑا سا اس پر روشنی. دیکھیں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن حج ختم ہوتا ہے نا، اگلے حج کی تیاری اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے. اچھا جی. اور اس کے علاوہ جو سعودی گورنمنٹ کرتی ہے یا وزارت حج و عمرہ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ابھی حج ختم بھی نہیں ہوا ہوتا تو سعودی عرب کے جو وزیر حج و عمرہ ہیں وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے لوگوں کو شامل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی آئیڈیا ہے تو آپ ان کی ٹویٹ کے نیچے لکھ سکتے ہیں. یعنی اتنا وہ یعنی ہم سمجھتے ہیں اس فریضے کو ادا کرنا، اور بڑے دقیق انداز میں کہ وہ حج ختم ہوتے ہی اگلا جو حج ہے نا اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اور اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ خود ہی شروع کرتے ہیں، بلکہ وہ دوسرے ممالک کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ابھی سے جو معاملات ہیں وہ طے کریں تاکہ حج کے قریب جو ہے نا، اگلے حج کے قریب جو 11 مہینے کے بعد آنا ہے اس میں کوئی دقت اور دشواری نہ ہو. اچھا، اس حج میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت استعمال ہوا. جہاں ازدحام ہوتا ہے وہ پہلے سے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہاں ازدحام ہے، اس لیے لوگوں کو کہاں سے، حجاج کرام کو کہاں سے کہاں منتقل کرنا ہے. دوسرا ان کا جو سب سے زبردست ایک پروجیکٹ ہے روٹ ٹو مکہ، جو کئی ممالک سے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ حجاج کرام مثلا پاکستان سے ہیں تو یہیں سے ان کی مہر لگ جاتی ہے سعودی عرب میں داخلے کی، اور یہیں سے ان کا سامان جو ہے یعنی اٹھا کے وہ ان کو جہاں انہوں نے رہنا ہوتا ہے وہاں دیتے ہیں. حاجی کو سمجھنے کہ وہ یہیں سے داخل ہو جاتا ہے سعودی عرب. اتنی آسانی جو ہے. نوجوانوں کے لیے بھی سنا ہے بہت کام ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں نوجوان جو ہیں باہر سے پڑھ کے واپس آئے ہیں، اور انہوں نے سعودی عرب میں آ کے بڑی بڑی اپنی یعنی پروجیکٹ شروع کیے ہیں اور کمپنیاں بنائی ہیں. اور ابھی تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو، سعودی جو نوجوان ہیں جو مثال کے طور پر ایک مدت کے لیے جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے یعنی مغربی ممالک سے بھی جو بڑی بڑی کمپنیوں سے، ابھی ریسنٹلی ان کو چینج کر کے سعودی نوجوانوں کو آگے لایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے سعودی نوجوانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں سعودی عرب کے جو 2030 ویژن کے تحت شامل ہے، اس کو یعنی ان کو رن کرنے میں ان کی صلاحیت بڑھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں دن بدن یہ صلاحیتیں نوجوانوں کی بڑھتی ہیں، اور خاص طور پر جو AI ہے اس میں یہ بہت یعنی آگے گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ وہ سامنے آ رہی ہیں خبروں کی صورت میں نوجوانوں کے حوالے سے. اچھا، تھوڑا سا ہمیں بتائیں، دنیا ایک بڑے تنازع سے نکلی ہے ابھی. امریکہ اور ایران کی صلح ہوئی، اور اس میں پاکستان کا الحمدللہ مقام ایسا آیا کہ ثالث کا منصب ملا ہمیں. وزیر اعظم پاکستان جب بھی اس ثالثی میں دیگر ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے
سر فہرست سعودی عرب کی حکومت کی دانش کا، تحمل کا، صبر کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ ساری اسٹریٹجی میں، اس سارے کرائسس میں کیا کردار رہا سعودی حکومت کا؟ دیکھیں، یہ صرف سعودی عرب کے حوالے سے اگر بات کریں نا، تو سعودی عرب ہمیشہ آپ یہ دیکھیں گے کہ امن و سلامتی کی طرف بلاتا ہے. ہمیشہ جب بھی انہوں نے کوئی انیشیٹ کیا، لبنان کے حوالے سے ہو، افغانستان کے حوالے سے ہو، پاک و ہند کے حوالے سے ہو، افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے ہو، جو فلسطین کے حوالے سے ہو، آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ سعودی عرب ان معاملات میں جب پڑھتے ہیں تو ان کا جو یعنی جو لائنز جو ہوتی ہیں نا، وہ اسی پر ہوتی ہیں کہ امن و سلامتی کے ساتھ رہا جائے، دوسروں کو جینے دیا جائے اور خود بھی جیا جائے. یہ ان کی پالیسی ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے. جب سے سعودی عرب کی اساس پڑی ہے نا، یہ اس وقت سے ہی ہے، اور یہ اس پر یعنی مسلسل چل رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات، بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ سعودی عرب کا جو ہے نا، یہ تیسرا سعودی عرب کا مرحلہ ہے. پہلی سعودی عرب کی جو ریاست تھی وہ اس کو یعنی پھر دوسری بنی، اور اب یہ جو ہے نا 1932 سے پورا سعودی عرب جو اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک شاہ عبد العزیز نے اس کو متحد کیا. اس وقت سے یہ پالیسیاں چل رہی ہیں، اور اسی پر یہ تسلسل کے ساتھ یعنی معاملات کو اسٹریٹجک انداز میں دیکھتے ہیں، اور صرف اپنی مصلحتیں نہیں دیکھتے، عالم اسلام کی جو مصلحتیں ہیں آپس میں وہ بھی دیکھتے ہیں. اس میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کرائسس بڑے آئے، کٹھن مرحلے آئے. ایران نے جب سعودی عرب پر حملہ کر دیا تو اس صورتحال میں سعودی حکومت کا رد عمل، حکومت پاکستان کا رد عمل، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، جو جنگ تھی نا، یہ عرب ممالک کی نہیں تھی، یہ تھی ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی. اگر کسی بھی وقت کوئی بھی عرب ممالک اس میں کود جاتا تو میں سمجھتا کہ اس میں جو یہ شرارہ پھیل جانا تھا. سعودی عرب نے اپنی دانش اور حکمت سے جس قسم کے بھی انہوں نے فیس معاملات کیے، جواب نہیں دیا، اور اس میں پاکستان کے ساتھ بھی آن بورڈ رہے، اور بڑی دانائی کے ساتھ اس کو اگنور کیا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی معاملات جو ہے نا وہ بڑے احسن طریقے سے نبھائے گئے. اچھا، پاکستان ہمیشہ سے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے محترم تعلقات ہیں. جو دفاعی معاہدہ ہے ہمارا، اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں؟ کیا کیا اس میں دونوں ممالک کے لیے ثمر چھپے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ یعنی پولیٹیکل دیکھیں مشرق وسطیٰ کی، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی یعنی متحد ہو جائیں. اور اس کا نتیجہ شاید فوری طور پر تو سامنے نہیں آئے گا، لیکن کچھ عرصہ بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں ممالک کا بہترین فیصلہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ دنیا میں جنگی جو شرارہ ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ ماچس لگانے کی، وہ کئی ممالک ایسے ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن یہ معاہدہ میں سمجھتا ہوں کئی ممالک کو ان جنگوں میں کودنے سے دور رکھے گا. زبردست. اچھا، دونوں ممالک کے درمیان محبتوں کا، عقیدتوں کا رشتہ ہے. آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے ہوں گے، حج پہ کوئی منظر دیکھا ہوگا، سعودی سخاوت کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، دریا دلی کے حوالے سے، وہاں پہ جو پاکستانی کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی واقعہ اگر آپ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہیں. دیکھیں، چونکہ ہمارے پاکستانی بہت یعنی کافی سارے ماشاءاللہ ہیں، 20 لاکھ سے اوپر ہے، 2 ملین سے اوپر ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پاکستانی سمجھ لیں کہیں کسی بھی معاملات میں جیل میں چلے گئے. تو ایسے معاملات بھی سامنے آئے ہیں کہ سعودیوں نے وہ پیسے اپنی پلے سے دے کر یعنی ان کو چھڑایا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، مشہور ہیں، فائز المالکی. انہوں نے کئی دفعہ ایسے پاکستانیوں کو چھڑایا اپنے پیسے دے کے کہ جہاں سے ان کی جان بخشی ہوئی. مثال کے طور پر کوئی حادثہ کر دیا اور کوئی فوت ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں. تو ایسے بھی معاملات، پھر ایسے معاملات بھی سامنے آتے ہیں کہ کفیلوں کے ساتھ کئی یعنی زندگی بتا دیتے ہیں کچھ پاکستانی. تو وہ جب جاتے ہیں یا الوداعی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ انہیں صرف رخصت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ایک سمجھ لیں کہ پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں اور مہمان نوازی بھی کر رہے ہوتے ہیں.
اور پورا ایک جو سعودی کلچر جو میں سمجھتا ہوں کہ کرم کے اوپر منحصر ہے، وہ ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، حج کے موقع پہ ظاہر ہے ساری دنیا سے آئے ہوتے ہیں عازمین، جی پاکستانی عازمین کے ساتھ کیا کوئی خاص سلوک ہوتا ہے؟ دیکھیں، حج کے معاملے میں نا، چاہے سعودی گورنمنٹ چاہے وہ پاکستانی ہو یا دنیا کا کسی بھی ملک سے وہ حاجی آیا ہو، سعودی گورنمنٹ کسی میں تفریق نہیں کرتی، اور برابر عزت و احترام کے ساتھ آپ اگر ادھر مدینہ منورہ میں ہوں نا اور ایئرپورٹ پر ہوں اور آپ وہ مناظر دیکھیں جب حجاج کرام آ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یعنی ان کا جو استقبال ہو رہا ہوتا ہے پھولوں کے ساتھ، مٹھائی کے ساتھ، پھر اس کے بعد وہ مشہور ہے ایک یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو انصار نے ان کا ایک نغمہ ہے طلع البدر علینا، اس کے ساتھ استقبال کیا تھا۔ تو اس طرح کے مناظر پہ آپ کو یعنی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ نغمے گائے جاتے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے بڑی محبت کے ساتھ۔ اور آپ یہ بالیقین سعودی عرب چاہے وہ کوئی بھی حاجی ہو، ان کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں جب سے وہ آئی نہیں اور جب تک وہ واپس اپنے ملک میں معزز مکرم واپس نہیں جاتے۔ ٹھیک۔ اچھا، بہت ہم نے گزشتہ دنوں بات سنی کہ سعودی عرب کے کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ان کا آغاز ہو رہا ہے، اور کچھ ان کی فوڈ چین بھی ہیں وہاں آ رہی ہیں پاکستان میں، اس کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں؟ بڑا دلچسپ سا سوال ہے، خاص طور پر البیک کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے آئی تھیں۔ ابھی میں فیصل آباد سے آ رہا تھا اسلام آباد، تو بیچ میں ایک پلازا بن رہا ہے، تو اس کے نیچے میں نے البیک کا بورڈ دیکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں آئی ہیں۔ اور دوسرا آپ دیکھیں یہاں جو ارامکو کے جو پٹرول پمپ ہیں وہ بھی آئے ہیں، بالکل۔ سو رفت یعنی بتدریج میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ آگے بڑھتی رہیں گی، اور جو ڈیفینس جو معاہدہ ہوا ہے اسٹریٹجک، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشی پہلو بھی سامنے آنا چاہیے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو صنعتیں موجود ہیں، جو یہاں تاجر موجود ہیں، ان کو بھی وہ چیزیں ایکسپلور کرنی چاہیے جو سعودی عرب میں ہیں، جو اپرچونیٹیز ہیں۔ تو سعودی عرب بہت بدل چکا ہے اس حوالے سے، وہاں جو یعنی انویسٹمنٹ کرنی ہے اس حوالے سے جو قوانین، میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا صنعتیں جو پاکستان میں ہوتی ہیں وہاں لگائی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو ہوئی، بہت لطف ہوا، اور جس مبارک سرزمین سے آپ تشریف لائے ہیں اس کی برکتیں ہم پر بھی ہوں۔ آپ کی تشریف افریقہ میں انتہائی شکریہ۔ ناظرین، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔